बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम दो कुलियों के दरमियान जो चार तरह की निस्बतें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए, दो कुलियों के दरमियान चार तरह की निस्बतें होती हैं। एक निस्बत तसावी और एक निस्बत तबायुन और एक निस्बत अमूम खुसूस मुतलक और एक निस्बत अमूम खुसूस मिन वजह। तो ये चार तरह की निस्बतें जो है ना दो कुलियों के दरमियान पाई जाती हैं। तो ये चार तरह की निस्बतें इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुल्ली की तारीफ़ दुहरा लेते हैं कि कुल्ली किसे कहा जाता है। याद रखिए, कुल्ली उसे कहते हैं कि जिसका मफ़हूम कसीर अफ़राद सादिक़ आए और सब पर इकट्ठा एक ही वक्त में इज्तिमा के साथ सादिक़ आए और अकल शिरकत को जायज़ करार दे, अकल शिरकत को क्या करे, मना ना करे, अकल शिरकत को मना ना करे, इसे क्या कहा जाएगा, कुल्ली कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर नातिक। अब देखो नातिक क्या है, कसीर अफ़राद सादिक़ आती है, सब पर इकट्ठी सादिक़ आती है, इज्तिमा के साथ सादिक़ आती है और अकल शिरकत को मना भी नहीं करती, तो नातिक इन तमाम इंसानों कहा जाता है वो क्या है, कसीर है। इसका मफ़हूम कसीर अफ़राद सादिक़ आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, कुल्ली। इस तरह दाहिक, तमाम इंसान हंसने वाले जितने हैं वो कसीर अफ़राद सादिक़ आता है, इसका मफ़हूम तो ये दाहिक भी क्या है, कुल्ली है। इस तरह दरख्त भी क्या है, कुल्ली है। इस तरह पेड़ भी दरख्त को कहते हैं, पेड़ जितने हैं दरख्त है वो सब कुल्ली हैं। इस तरह मैं कहूँ फूल, अब फूल कितने बेशुमार हैं, इनका मफ़हूम कसीर अफ़राद सादिक़ आता है, फूल भी कुल्ली है। इस तरह गुल भी फूल को कहते हैं, तो देखो गुल कहते हैं फूल को, तो गुल भी क्या है, कसीर अफ़राद का मफ़हूम सादिक़ आता है, तो इसे भी क्या कहेंगे, हम कुल्ली कहेंगे। तो कुल्ली किसे कहते हैं कि जिसका मफ़हूम कसीर अफ़राद सादिक़ है। अब याद रखिए, दो कुल्लियों के दरमियान चार तरह की निस्बतें पाई जाएंगी। एक निस्बत तसावी, एक निस्बत तबायुन, एक निस्बत अमूम खुसूस मुतलक और एक निस्बत अमूम खुसूस मिन वजह। निस्बत तसावी उसे कहते हैं कि पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आए और दूसरी कुल्ली भी पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आए। यानी एक कुल्ली दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आए और दूसरी कुल्ली भी पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आए, उसे हम निस्बत तसावी कहेंगे। मिसाल के तौर पर नातिक और दाहिक दोनों कुल्लियाँ हैं, क्या हैं, दोनों कुल्लियाँ हैं। अब इन दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत है देखते हैं। याद रखिए, क्या हर नातिक दाहिक है। नातिक किसे कहते हैं, बोलने वाला। अब मैं भी बोलने वाला हूँ, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, जितने इंसान हैं वो सारे बोलने वाले हैं। क्या हर नातिक दाहिक है? क्या उनके अंदर हंसने की सलाहियत पाई जाती है या नहीं पाई जाती? पाई जाती है। तो मालूम हुआ कि हर नातिक दाहिक है, तो मालूम हुआ कि पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आ रही है। अब देखते हैं दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आती है या नहीं आती। क्या हर दाहिक, हंसने वाला कौन है, हंसने के अंदर सलाहियत किसके अंदर होती है, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, जितने भी इंसान हैं उन सब पर हंसने की सलाहियत होती है। क्या हर दाहिक नातिक हैं? क्या हर जिनके अंदर हंसने की सलाहियत है वो बोलने वाले होते हैं, नातिक होते हैं, अकल रखने वाले होते हैं, जहन रखने वाले होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो हर दाहिक नातिक भी होते हैं। तो देखो, पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आ रही है और दूसरी कुल्ली भी पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आ रही है, तो इसे इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है वो हम कहेंगे वो कौन सी निस्बत है, निस्बत तसावी है। इस तरह मिसाल के तौर पर हम कहूँ दरख्त और पेड़ भी क्या है, कुल्लियाँ हैं। अब देखते हैं ये इनके दरमियान निस्बत तसावी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। क्या हर दरख्त पेड़ है? बिल्कुल है। पेड़ और दरख्त एक ही को तो कहते हैं, हर दरख्त पेड़ है। और क्या हर पेड़ दरख्त है? हर पेड़ भी दरख्त को भी पेड़ कहते हैं और पेड़ को भी दरख्त कहा जाता है। तो देखो, दोनों कुल्लियाँ तमाम अफराद पर सादिक़ आ रही हैं आपस में। पहली कुल्ली भी दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आ रही है, दूसरी कुल्ली भी पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आ रही है। इसे क्या कहेंगे, निस्बतें। इन दोनों के दरमियान जो कुल्ली है, दोनों के दरमियान जो निस्बत है उसे निस्बत तसावी कहा जाएगा। इस तरह फूल और गुल हैं। अब फूल क्या है, खुशबू वाले गुलाब के फूल, जितने भी सारे फूल हैं वो सब क्या है, फूल क्या, कुल्ली हैं। और गुल भी क्या है, गुल भी फूल को कहते हैं, ये भी कुल्ली हैं। क्या हर फूल गुल हैं? बिल्कुल हैं। गुल और फूल एक ही तो कहते हैं क्यों। और क्या हर गुल फूल हैं? हर गुल फूल भी हैं। तो देखो, पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आ रही है और दूसरी कुल्ली भी पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक़ आ रही है, इसे हम कहेंगे निस्बत तसावी। दूसरी कुल्ली है निस्बत तबायुन। निस्बत तबायुन से कहते हैं कि पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के किसी फ़र्द पर सादिक़ ना आए और दूसरी कुल्ली भी पहली कुल्ली के किसी फ़र्द पर सादिक़ ना आए, इसे निस्बत तबायुन कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ किताब और कापी क्या है, कुल्लियाँ हैं। किताब भी कसीर अफराद पर सादिक़ आ रही है, कापी भी कसीर अफराद पर सादिक़ आ रही है। तो क्या हर किताब कापी है? हर किताब जो है वो कापी है? नहीं, किताब कापी हो ही नहीं सकती। हर किताब का तो देखो, पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के किसी फर्द पर सादिक़ नहीं आ रही। और क्या हर कापी किताब है? जो कापी है वो किताब हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो देखो, दूसरी कुल्ली भी पहली कुल्ली के किसी फर्द पर सादिक़ नहीं आ रही। तो इन दोनों कुल्लियों, किताब और कापी के दरमियान जो निस्बत है उसे निस्बत तबायुन कहा जाएगा। इस तरह मैं कहूँ मेज़ और कुर्सी, मेज़
اور کرسی، کیا ہر میز کرسی ہے؟ نہیں۔ کیا ہر کرسی میز ہے؟ نہیں۔ تو دیکھو پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آ رہی، اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آ رہی۔ اس سے ان دونوں کلیوں کے درمیان جو نسبت ہے اور نسبت تباین ہے۔ کیا ہر قلم اور دوات، یہ دونوں کیا کلیاں ہیں؟ کیا ہر قلم دوات ہیں؟ نہیں۔ کیا ہر دوات قلم ہے؟ نہیں۔ تو یہ بھی ان دونوں کے درمیان نسبت کون سی ہوگی؟ تباین کی ہوگی۔ کیا ہر پنکھا بلف ہے؟ نہیں۔ کیا ہر بلف پنکھا ہے؟ نہیں ہے۔ تو دیکھو نہ پہلی کلی دوسری کلی کی کسی فرد پر صادق آ رہی ہے، اور نہ دوسری کلی پہلی کلی کسی فرد پر صادق آ رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہیں اسے کیا کہیں گے؟ نسبت تباین کہا جائے گا۔ تو یہ دو نسبتیں ہو گئی، نسبت تساوی اور نسبت تباین۔ نسبت عموم خصوص مطلق، نسبت عموم خصوص مطلق کیسے کہتے ہیں کہ ایک کلی کو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہ ہے بلکہ بعد پر صادق آئے اور بعد پر صادق نہ آئے، اسے کہتے ہیں نسبت عموم خصوص مطلق کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان اور حیوان کیا ہے؟ دونوں کلیاں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان دونوں کے درمیان نسبت کون سی ہیں۔ کیا ہر انسان حیوان ہے؟ جتنے بھی زید عمر بکر خالد جتنے بھی انسان ہیں وہ حیوان ہے یا نہیں ہے؟ حیوان ہیں۔ تو دیکھو پہلی کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہیں۔ اب دیکھیں دوسری کلی پہلی کلی کے افراد پر صادق آتی ہے یا نہیں آتی۔ کیا ہر حیوان، جتنے بھی حیوان ہیں، انسان، جانور، گائے بیل بکری، گھوڑا گدھا، جتنی بھی حیوان ہیں، کیا ہر حیوان انسان ہے؟ نہیں، ہر حیوان انسان نہیں، ان میں جانور بھی آ جاتے ہیں۔ بعد حیوان کیا ہے؟ انسان ہے۔ تو دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں بلکہ بعد افراد پر، انسانوں پر صرف صادق آ رہی ہے۔ تو دیکھو پہلی کلی تو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہی، یعنی ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہی، بعد پر صادق آ رہی ہے، بعد پر صادق نہیں آ رہی۔ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہیں اسے کیا کہا جائے گا؟ نسبت عموم خصوص مطلق کہا جائے گا، نسبت عموم خصوص مطلق کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے نسبت عموم خصوص مطلق جو ہیں وہ میں جو نسبت عموم خصوص مطلق میں دو کلیاں ہیں، وہ کلی جو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہیں، یا آسان لفظوں میں کہیں کہ جس کلی کے نسبت عموم خصوص مطلق کے اندر جس کلی کے افراد زیادہ ہوتے ہیں اسے ہم عام مطلق کہتے ہیں، اور جس کے افراد کم ہوتے ہیں اسے خاص مطلق کہا جاتا ہے۔ جیسے حیوان ہے، اب حیوان دیکھو حیوان کے افراد زیادہ ہیں، انسان بھی آ جاتا ہے، جانور بھی آ جاتے ہیں، انسان کے اندر صرف انسان آتے ہیں، تو دیکھو انسان کے افراد کم ہیں، اسے خاص مطلق کہیں گے، اور حیوان کو عام مطلق کہا جائے گا، اس کے افراد کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، اس کے افراد کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ اور یاد رکھیے جو نسبت عموم خصوص مطلق ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو چھوٹی کلی ہوتی ہے جس کے افراد کم ہوتے ہیں وہ بڑی کلی کے اندر ہی داخل ہوتی ہیں۔ جیسے دیکھو انسان چھوٹی کلی ہے، یہ حیوان کے اندر ہی داخل ہیں، حیوان کے اندر ہی کیا آ جاتے ہیں؟ انسان آ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی نسبت عموم خصوص مطلق کہ پہلی کلی دوسری کلی، ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہ آئے بلکہ بعد پر صادق آئے، بعد پر صادق نہ آئے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نسبت عموم خصوص مطلق کہا جاتا ہے۔ تیسری نسبت ہے نسبت عموم خصوص من وجہ۔ نسبت عموم خصوص من وجہ اسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آئے اور بعد افراد پر صادق نہ آئے، اور اسی طرح دوسری کلی پہلی کلی کے بعد افراد پر صادق آئے، بعد افراد پر صادق نہ آئے، یعنی ایک کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آئے اور بعد افراد پر صادق نہ آئے، اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعد افراد پر صادق آئے، بعد افراد پر صادق نہ آئے، اسے نسبت عموم خصوص من وجہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں سفید اور حیوان، کیا میں نے کہا؟ سفید اور حیوان۔ اب دیکھتے ہیں ان دونوں کلیوں کے اندر کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے۔ کیا ہر سفید حیوان ہے؟ ہر سفید جتنی بھی چیزیں ہیں، سفید کی کون سی ہوتی ہے؟ بورڈ، دودھ، دہی، لسی، بلف، سفید کلر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سفید ہیں۔ کیا ہر سفید جو ہے، اس طرح بطخ بھی سفید ہوتی ہے، کبوتر بھی سفید ہوتا ہے، کیا ہر سفید حیوان ہے؟ نہیں، ہر سفید حیوان تھوڑی ہیں، بعض سفید حیوان ہے جیسے بطخ ہے، کبوتر ہے، اور بعض کیا ہے؟ بعض غیر حیوان ہے۔ تو دیکھو ہر سفید حیوان نہیں ہے بلکہ بعض سفید حیوان ہے، بعض سفید حیوان نہیں ہے۔ تو پہلی کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے، بعد افراد پر صادق نہیں آ رہی، اور اسی طرح کیا ہر حیوان سفید ہے؟ ہر حیوان سفید ہے۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ زید عمر بکر، گائے بیل بکری، بطخ، کبوتر، کیا ہر حیوان جو ہے وہ سفید ہے؟ نہیں، بعض کالے بھی ہیں،
جیسے ہاتھی ہیں، جیسے چوہا ہیں، انسانوں کی بات کر لیا تو انسان بھی بعض سفید ہوتے ہیں۔ تو دیکھو دوسری کلی بھی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں رہی، بلکہ بعد پر صادق آ رہی ہیں، بعد پر صادق نہیں آ رہی۔ تو دیکھو اس پہلی کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے، بعد افراد پر صادق نہیں آ رہی، اور دوسری کلی بھی بعد افراد پر صادق آ رہی ہے، بعد افراد پر صادق نہیں آ رہی۔ تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہیں اسے نسبت عموم خصوص من وجہ کہا جاتا ہے۔ عموم خصوص من وجہ یعنی ایک اعتبار سے جو دونوں کلیاں ہیں جن کے درمیان نسبت خصوص من وجہ کی نسبت ہیں، ایک اعتبار سے تو کیا ہے، عام من وجہ ہے، عام من وجہ ایک اعتبار سے خاص من وجہ ہے۔ اس طرح حیوان بھی ایک اعتبار سے عام من وجہ ہے اور ایک اعتبار سے خاص من وجہ ہے۔ اب ایک اعتبار سے عام من وجہ، ایک اعتبار سے خاص من وجہ، یہ کس طرح؟ یہ وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر آپ صرف سفید پر نظر رکھو، جیسے ہی آپ سفید کہو گے آپ کے ذہن میں کیا سفید آ جائے گا، دودھ بھی آ جائے گا، دہی بھی آ جائے گی، لسی بھی آ جائے گی، اور بورڈ بھی آ جائے گا، بلف بھی آ جائے گا، ورقے بھی آ جائیں گے، سفید کلر بھی آ جائے گا، ساری جتنی چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں ساری سفید چیزیں ذہن میں آ گئی۔ اس کے اندر آپ کے ذہن میں سفید بطخ بھی آ جائے گی، کبوتر بھی آ جائے گا، اور جتنی سفید چیزیں ہیں، مرغی جو سفید ہوگی، مرغا جو سفید ہوگا، وہ سفید بکری بھی ہو سکتی ہے، وہ سفید گائیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ سفید بیل بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں آ گئے۔ لیکن سفید جب ہم نے کہا تو اس کے اندر ہمیں بہت ساری سفید چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی۔ ان کے اندر حیوان جو ہے نا کم ہوں گے، جیسے بطخ کبوتر کم ہوں گے، لیکن اور جتنی سفید چیزیں ہیں، دودھ، دہی، لسی، ورق، اس طرح بورڈ، یہ ساری چیزیں، ورق، کتابیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہوں گی، زیادہ ہوں گی، وہ کیا ہوں گی، زیادہ ہوں گی۔ تو دیکھو جب صرف سفید پر نظر رکھا جائے تو اس اعتبار سے سفید جو ہوتی ہے وہ عام مطلق ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، اور حیوان کیا ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتی ہے۔ لیکن جب حیوان پر نظر رکھو گے، صرف حیوان پر نظر رکھو تو حیوان جیسے کہ آپ کے ذہن میں انسان جتنے بھی سفید ہیں، انسان جتنے بھی ہیں سارے آ جائیں گے، جتنے بھی کیا ہو جائیں گے، سارے آ جائیں گے۔ اس طرح جانور بھی سارے سفید آ جائیں گے، سارے سفید، گائے، بیل، بکری، سارے سفید آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ لیکن اس کے اندر سفید کم ہوں گے، حیوان زیادہ ہوں گے، سفید کم ہوں گے۔ تو دیکھو جب صرف حیوان پر نظر رکھی جائے تو حیوان عام ہو جاتا ہے اور سفید کیا ہو جائے، خاص ہو جاتا ہے۔ صرف سفید پر نظر رکھی جائے تو کیا عام ہوتا ہے، سفید عام ہوتا ہے، اور حیوان کیا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے سفید کیا ہے، عام ہے جب صرف سفید پر نظر رکھی جائے، اور ایک اعتبار سے حیوان عام ہے کہ جب صرف کس پر، حیوان پر نظر رکھی جائے، اس اعتبار سے کیا ہے، یہ حیوان کیا ہے، عام ہے، حیوان کیا ہے، عام ہے۔ سفید خاص کس اعتبار سے ہے، جب حیوان پر نظر رکھی جائے، اور سفید خاص کس پر، کب خاص ہے، جب حیوان پر نظر رکھی جائے، اور حیوان کب خاص ہے، جب صرف سفید پر نظر رکھی جائے تب حیوان کیا ہے، خاص ہے۔ تو نسبت عموم خصوص من وجہ کے اندر جو کلیاں ہوتی ہیں، دونوں کلیاں، وہ عام من وجہ بھی ہوتی ہیں، خاص من وجہ، یعنی ایک اعتبار سے عام ہوتی ہے، ایک اعتبار سے خاص ہوتی ہے، اور ایک دوسری کلی بھی ایک اعتبار سے عام ہوتی ہے اور ایک اعتبار سے خاص ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی نسبت عموم خصوص من وجہ۔ اب یاد رکھیے نسبت عموم خصوص من وجہ کے اندر نا 3 قسم کے مادے پائے جائیں گے۔ کتنے؟ 3 قسم کے مادے پائے جائیں گے۔ ایک مادہ تو اجتماع کا پایا جائے گا، اور 2 مادے افتراق کے پائے جائیں گے۔ ایک مادہ اجتماع کا پایا جائے گا اور 2 مادے افتراق کے پائے جائیں گے۔ اب مادہ اجتماع کسے کہتے ہیں، مادہ افتراق کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے مادہ اجتماع اسے کہتے ہیں کہ نسبت عموم خصوص کے اندر جو 2 کلیاں ہیں، ایک مادہ ہو، اس مادے پر نسبت عموم خصوص مطلق کی دونوں کلیاں، نسبت عموم خصوص من وجہ کی ایک مادہ ہو، مادہ اس کے اوپر نسبت عموم خصوص من وجہ کی دونوں کلیاں صادق آئیں تو اسے مادہ اجتماع کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مادہ ہے سفید بطخ، سفید بطخ ایک مادہ ہے۔ اب دیکھو نسبت عموم خصوص من وجہ کی دونوں کلیاں کیا ہیں، سفید اور حیوان ہے۔ اب دیکھو یہ جو مادہ ہے سفید بطخ، اس پر سفید بھی صادق آ رہا ہے۔ سفید کیا ہے، سفید بطخ ہوتی ہے، سفید بطخ بھی کیا ہے، سفید ہے، اور سفید بطخ کیا ہے، حیوان بھی ہے۔ تو دیکھو نسبت عموم خصوص من وجہ کی دونوں کلیاں اس پر صادق آ رہی ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا، مادہ اجتماع کہا جائے گا۔ اور 2 مادے افتراق کے ہوں گے، یعنی نسبت عموم خصوص کی جو کلیاں ہیں، ایک مادہ ہو، اس پر نسبت عموم خصوص کی کلیاں، ایک کلی صادق ہے، ایک کلی صادق نہ آئے، اسے مادہ افتراق کہا جائے گا نسبت عموم خصوص من وجہ کے اندر۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مادہ ہے سفید کپڑے،
کیا ہے؟ سفید کپڑے۔ اب دو کلیہ کون سی ہے نسبت عموم خصوص من وجہ کی؟ سفید اور حیوان۔ کیا سفید کپڑے پر سفید کلی صادق آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ کیا سفید کپڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھو سفید اس پر صادق آ رہی ہیں، پہلی کلی عموم خصوص من صادق آ رہی ہیں۔ اور کیا حیوان کا سفید کپڑے ہو سکتے ہیں؟ سفید کپڑے حیوان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، سفید کپڑے حیوان کہاں سے ہوں گے؟ تو دوسری کلی اس پر صادق نہیں آ رہی، تو اسے کہیں گے مادہ افتراق، یعنی نسبت عموم خصوص من وجہ کی ایک کلی تو اس مادے پر صادق آ رہی ہے، دوسری کلی صادق نہیں آ رہی، اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کیا کہا جائے؟ مادہ افتراق کہا جائے گا، جو نسبت عموم خصوص من وجہ میں پایا جاتا ہے۔ اور ایک مادہ افتراق، دوسرا مادہ افتراق اسے کہتے ہیں کہ نسبت کسی مادے پر نسبت عموم خصوص من وجہ کی دوسری کلی صادق آئے، پہلی کلی صادق نہ آئے، یعنی ایک کلی صادق نہ آئے، اسی طرح رکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مادہ ہے ہاتھی۔ اب ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے۔ اب نسبت عموم خصوص من وجہ کی دو کلیہ کون سی ہے؟ سفید اور حیوان۔ کیا ہاتھی سفید ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، تو دیکھو سفید کلی اس پر صادق نہیں آ رہی۔ کیا ہاتھی حیوان ہوتا ہے؟ حیوان ہوتا ہے، تو دیکھو دوسری کلی اس مادے پر صادق آ رہی ہے، پہلی کلی صادق نہیں آ رہی۔ تو یہ تین طرح کے مادے ہوتے ہیں عموم خصوص من وجہ کے اندر، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے اور دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے تین نسبت کلیوں کے درمیان چار طرح کی نسبت کے بارے میں پڑھا، نسبتوں کے بارے میں پڑھا، نسبت تساوی، نسبت تباین، نسبت عموم خصوص مطلق اور نسبت عموم خصوص من وجہ۔ چل اب پڑھتے ہیں کتاب پر۔ فصل ای ہادہ فصل فی النسبت ای فی بیان النسبت، یہاں پر بیان کا لفظ معذوف ہے۔ فی النسبت ای فی بیان النسبت بین الکلیین، کلیین، یاد رکھیں یہاں پر بین الکلیین ہے، پہلے میں پڑھا تھا بین الکلیین، یہ بین الکلیین ہے۔ کیوں یہ کلیون کلیانی، یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں تثنیہ کا اعراب کس طرح ہوتا ہے کہ یا ما قبل فتح اور نون مکسور کے ساتھ آتا ہے، تو یہ بین الکلیین ہے۔ فی النسبت فی بیان نسبت بین الکلیین، دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں بیان۔ اعلم، جان لو، ان نسبتہ، بے شک نسبت جو ہے بین الکلیین، دو کلیوں کے درمیان، تتصور، اس نسبت کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ تصور کیا جا سکتا ہے، علی انحاء اربعۃ، چار قسم پر، جو دو کلیوں کے درمیان نسبت ہوگی وہ چار قسم کی ہوگی۔ لأنک، اس وجہ سے کہ اذا اخذت، کہ جب آپ پکڑیں، کلیین، دو کلیوں کو پکڑیں گے، تو فإما، یا تو ان یسلک، یا تو صادق آئے گی، کل منہما، ان دونوں کلیوں میں سے ہر ایک، علی ما یسلک علیہ الآخر، اس چیز پر جس پر دوسری کلی صادق آ رہی ہے۔ اگر پہلی کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی، فہما متساویان، تو دونوں کلیاں کیا کہلائیں گی؟ متساویان کہلائیں گی، یا متساوی کہہ لیں یا نسبت تساوی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ کل انسان و ناطق، جیسے کہ انسان و ناطق، لأن کل انسان ناطق، کیونکہ ہر انسان ناطق ہے، وکل ناطق انسان، اور ہر انسان کیا ہے؟ ہر انسان کیا ہے؟ وکل ناطق انسان، ہر ناطق کیا انسان ہے۔ او یسلک، یا تو صادق آئیں گی احدہما، ان میں سے ایک، اعلیٰ کل ما یسلک علیہ آخر، ہر اس چیز پر جس پر دوسری کلی کیا آ رہی ہے؟ صادق آ رہی ہے۔ ولا یسلک الآخر، کہ پہلی کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی، لیکن ولا یسلک الآخر، دوسری کلی صادق نہیں آئے گی، علی جمیع افراد احدہما، ان دو میں سے ایک کے تمام افراد پر، ولا یسلک الآخر علی جمیع افراد احدہما، ان دو میں سے ایک کے افراد پر، یعنی پہلی کلی تو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلی جو دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے گی، لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں، بلکہ بعد پر صادق ہے، بعد پر صادق نہیں آئے گی، اسے کیا کہا جائے گا؟ نسبت عموم خصوص مطلق کہا جائے گا۔ یہ نسبت عموم خصوص مطلق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فبینہما، ان دونوں کے درمیان، عموم
عموم و خصوص مطلقاً، ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہیں۔ کل حیوان والانسان، جیسے کہ حیوان و انسان ہے، ویسلک الحیوان و حیوان صادق علی کلی، ہر اس پر ما یسلک علیہ انسان، ہر اس چیز پر جس پر انسان صادق آ رہا ہے، ولا یسلک انسان صادق نہیں آ رہا علی کلی، ہر اس چیز پر ما یسلک علیہ الحیوان، جس پر حیوان صادق آ رہا ہے، بل علی بعض، بلکہ بعض پر صادق آ رہا ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہا۔ او ابھی تیسری تباین کی نسبت بتا رہے ہیں۔ او لا یصدق شیء منہا، یا صادق نہیں آئے گی ان میں سے کوئی بھی چیز اعلیٰ شیء، اس چیز پر مما یصدق علیہ الآخر، جس پر دوسری صادق آ رہی ہیں، جس پر دوسری صادق، یعنی ایک کلی میں سے کوئی بھی چیز اس چیز پر صادق نہیں آ رہی ہوگی جس پر دوسری کلی صادق آ رہی ہوئی، یعنی پہلی کلی بھی دوسری کلی کی کسی فرق پر صادق نہیں آ رہی، اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کی کسی فرق پر صادق نہیں آ رہی، اسے کیا کہیں گے؟ فہما متباینان، وہ دونوں کیا ہے؟ متباینان ہے، یعنی ان کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ کل انسان والفرسی، جیسے کہ انسان اور فرس ہیں، انسان اور فرس کے درمیان کیا پائی جا رہی ہے؟ کیا ہر انسان فرس ہے؟ نہیں۔ اور کیا ہر فرس انسان ہے؟ نہیں ہے۔ تو دونوں کے درمیان کون سی کلی پائی جائے، کون سی نسبت پائی جائے گی؟ تباین پائی جا رہی ہے۔ او یصدق بعض کل واحد منہما، یا صادق آئے گی ان دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کا بعض، او یصدق، یا صادق آئے گی بعض کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کا بعض، علی بعض ما یصدق علیہ الآخر، جس پر دوسری کلی صادق آتی ہیں اس کے بعد پر یہ کون سی کلی بیان کی، کون سی نسبت بیان کی جائے؟ نسبت عموم خصوص من وجہ بیان کی ہے، یعنی پہلی کلی دوسری کلی کے بعد فرد پر صادق ہے، بعد پر صادق نہیں آئے گی، اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعد فرد پر صادق نہیں آئے گی۔ تو کہ او یصدق، یا صادق آئے گی بعد کل واحد منہما، ان دونوں کلیوں میں سے ہر ایک کا بعد صادق آئے گی، علی بعد، اس بات پر ما یصدق علیہ آخر، جس پر دوسری بات صادق آ رہی ہے، ایک کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے، اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے، بعد پر صادق نہیں آ رہی۔ فبینہما عموم و خصوص من وجہ، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہیں۔ کل ابیض والحیوانی، جیسے کہ ابیض اور حیوان ہے، سفید اور حیوان کے درمیان کیا ہر سفید حیوان ہے؟ ہر سفید حیوان نہیں ہے، بعض حیوان سفید ہے، بعض حیوان سفید نہیں ہے، اس طرح ہر حیوان سفید نہیں ہے، بعض حیوان سفید، تو ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت پائی جا رہی ہے؟ نسبت عموم خصوص من وجہ پائی جائے گی۔ ففی البتی، میں نے بتایا تھا کہ 3 مادے پائے جائیں گے، ایک اجتماع کا مادہ ہے، 2 افتراق کے، تو یہ اجتماع کا مادہ بتا رہے ہیں۔ ففی البتی، بطخ کے اندر، یصدق کل منہما، ان دونوں کلیوں میں سے ہر ایک صادق آ رہی ہے کس پر؟ بط کے اندر، ان میں سے ہر ایک صادق آ رہی ہے، سفید بھی صادق آ رہی ہے، حیوان بھی صادق آ رہی ہے، کیونکہ بطخ کیا ہے؟ سفید بھی ہے اور حیوان بھی ہیں۔ وفی الفیل، اور فیل کے اندر، فیل کے اندر، ویصدق الحیوان فقط، وفی الفیل، فیل کے اندر، ویصدق الحیوان فقط، صرف حیوان صادق آ رہی ہے۔ یہ افتراق کا مادہ بتا رہے ہیں کہ صرف کیا ہے؟ حیوان کا مادہ کیا آ رہا ہے؟ صرف کیا ہے؟ حیوان کلی اس پر صادق آ رہی ہے۔ وفی الثلج والعاج، اور برف کے اندر اور ہاتھی دانت کے اندر، ہاتھی کے جو دانت ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ دونوں کیا ہیں؟ ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت پائی جا رہی ہے؟ نسبت اس پر جو مادہ افتراق دونوں کے لیے عموم خصوص من وجہ کا کون سا مادہ افتراق صادق آ رہا ہے؟ مادہ افتراق کیسے کہ یصدق الابیض فقط، کہ صرف ابیض پر سفیدی صادق آ رہی ہے اور حیوان صادق نہیں آ رہا، کس پر؟ برف پر اور ہاتھی دانت پر، ہاتھی دانت برف پر یہ سفید ہیں لیکن حیوان نہیں ہیں۔ تو دیکھو ان درمیان افتراق کا مادہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ نسبت عموم خصوص من وجہ کی دونوں کلیاں، ان میں سے ایک کلی ان پر صادق آ رہی ہے، ایک صادق نہیں آ رہی، تو یہ کون سا افتراق کا مادہ پایا جا رہا ہے۔ فہذی 4 نسب، یہ 4 نسبتیں ہیں جو ہم نے کیا کر لی؟ پڑھ لیں۔ التساوی والتباین والعموم والخصوص مطلقا والعموم والخصوص من وجہ فخف ذالک، ان 4 نسبتوں کو کیا کرو؟ اچھی طرح یاد کر لو، آگے انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔